24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 5 of Social Studies Grade 4. The unit title is Geography. There are 3 sessions on this unit. This session is first one and its title is Globe and Maps. Let's have a look at the students' learning outcomes that cover the entire chapter. After completing this unit, students will be able to define the terms map and globe and name the key elements of a map. Define and locate the major land masses or continents and oceans or seas. Recognize the concept of direction by using the term cardinal points and compass directions with the help of a diagram. Explain the concept of bolts with the help of map. Identify major forms and types of land in Pakistan. Explain the effects of the physical environment on the lifestyle of people in Pakistan. Explain how human activities have changed the natural environment, for example, deforestation, building dams, industry, etc. Identify different occupations of people, that is agriculture, mining, and industry. Describe the concept and need for food security in Pakistan. Define weather and climate. Identify elements of climate, that is temperature, rainfall, and wind. Identify the factors affecting climate. Explain how common natural disasters occur, that is floods, earthquakes, cyclones, and avalanches. Identify safety measures that can be taken in case of natural disasters, specifically in the case of earthquake, that is before, during, and after. Identify and define the terms population and census. Explain the importance of census. Recognize the landforms in Khyber Pakhtunkhwa and list the major problems caused by overpopulation. Identify the importance and interconnectedness of water, sanitation, and hygiene, that is WASH. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, we will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Honorable Teacher, इंट्रोडक्शन पर हम अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि इस यूनिट का टाइटल है ज्योग्राफी और इसका जो पहला सेक्शन है जिस पे हम ये ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं उसका उन्वान है ग्लोब एंड मैप्स। एक बात तो ये है कि हमें किसी न किसी स्टेज पे बच्चों को ये बताना है कि ज्योग्राफी क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं। ये हम जरा बाद में इस पे बात करेंगे जब हम ग्लॉसरी पे आएंगे, लेकिन उन्हें इंट्रोडक्शन के जरिए हमने ये बताना है कि ज्योग्राफी पढ़ते हुए हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इब्तदाई चीज जानने की है वो है ग्लोब और मैप्स, इसलिए कि हम अर्थ के बारे में जानने के लिए हमें मदद चाहिए होगी ग्लोब की या मैप्स की, और किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमें ग्लोब दरकार होगा और किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमें मैप्स दरकार होंगे, इसकी बात हम जरा ठहर के करते हैं। फॉर इंट्रोडक्शन, आस्क द स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? यहां से हमने बात शुरू करनी है कि जमीन की शक्ल क्या है। आमतौर पर हम सुनते हैं हमेशा कि जमीन गोल है। एग्जैक्टली गोल नहीं है, इसका जवाब जाहिर है बच्चे देंगे और यही कहेंगे कि जमीन गोल है। इसकी शक्ल है, जिस जवाब तक आपने बच्चों को लाना है वो है स्फेरिकल। उर्दू में इसको कहते हैं पूर्वी शक्ल। बैजवी भी किसी हद तक है, लेकिन राउंड और स्फेरिकल में कुछ फर्क होता है। ये आप बेशक डिक्शनरी की मदद से दोनों अल्फाज के मानी तलाश करें और
دونوں الفاظ کے معنی کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر بچوں کو بتائیں کہ ارتھ کی جو شیپ ہے دیٹ از سفیریکل اور ان اردو وی کال اٹ کروی. نیکسٹ کوشچن از دیر اینی ایویڈنس ٹو شو دیٹ دی ارتھ از راؤنڈ؟ اب یہ ثابت کرنے کے لیے بچے ہو سکتا ہے سوال بھی پوچھ لیں، اور اس میں بڑے دلچسپ سوال بھی پھر بعض اوقات بچے بڑے کیا سب کرتے ہیں کہ جی اگر زمین گول ہے تو ہم کھڑے کھڑے زمین سے گر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کا تو خیر جواب یہ ہے کہ زمین اتنی بڑی ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، کہ گرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور دوسرا پھر ارتھ میں ایک فورس ہے، فورس آف گریوٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں کشش ثقل، جو ہمیں اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے اور ہم گرنے نہیں پاتے. سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ از دیر اینی ایویڈنس ٹو شو دیٹ دی ارتھ از راؤنڈ یا سفیریکل؟ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ دی امیجز آف ارتھ ٹیکن فرام دا اسپیس، ریفلیکشن آف ارتھ آن دا سرفیس آف دا مون ڈیورنگ لونر ایکلپس. دو ثبوت ہیں بہت بڑے. ایک تو یہ کہ جو خلا سے خلا نوردوں نے تصویریں بھیجی، ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں زمین کی، اس میں نظر آتا ہے کہ زمین سفیریکل ہے یا کروی ہے، پول کہہ سکتے ہیں آپ. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب چاند گرہن لگتا ہے تو چاند کی سطح پر زمین کا عکس پڑتا ہے، تو وہاں سے پھر نظر آتا ہے کہ وہ جو عکس ہم دیکھتے ہیں چاند گرہن میں چاند پر زمین کا، تو وہ کروی ہے یا سفیریکل. The next question is how can we see a model or a drawing of the earth؟ اب دیکھیے دو صورتیں ہیں، آپ بچوں کو بتائیں گے کلیئرلی. اگر تو ہم نے زمین کا ماڈل دیکھنا ہے جیسی زمین ہے تو پھر ہم اس شکل میں دیکھیں گے، اور اگر ہم نے اس کی ایک ڈرائنگ دیکھنی ہے کاغذ پر بنی ہوئی تو پھر کس شکل میں دیکھیں گے. تو اس سوال کے جواب میں آپ بچوں کو بتائیں گے کہ زمین کا ماڈل جو ہے وہ گلوب ہے، اور زمین کی ڈرائنگ جو ہے کاغذ پر بنی ہوئی وہ اس کا نقشہ ہے، دنیا کا نقشہ جس کو آپ کہہ سکتے. Tell the students that they are going to study about globe and maps in the first part of the next chapter. چیپٹر کے اس حصے میں جو کانٹینٹ ہے that is overview of the content، اس میں آپ بتائیں گے بچوں کو کہ وہ پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 1 shape of the earth، شکل کیسی ہے، اور اس کے بعد they'll be studying about globe and maps. اور ان کو آپ بتائیے گا کہ زمین کی ساخت کو سمجھنے کے لیے، زمین کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے انہیں گلوب یا میپس کی مدد ضروری طور پر چاہیے ہوگی. Let's come to preparatory tips. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. Get a small globe of your own and study it thoroughly with reference to continents, oceans, seas, mountain ranges and the equator. ایکویٹر باقی چیزوں کا آپ کو پتہ ہے یقیناً، ایکویٹر کے بارے میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ آپ اگر گلوب دیکھتے ہیں تو equator is an imaginary line around the earth at an equal distance from the north and south pole. آپ گلوب دیکھیں گے تو آپ کو بالکل درمیان میں ایک بڑی واضح لائن نظر آتی ہے جو سینٹر میں ہے نارتھ اور ساؤتھ پول کے، اس کو ایکویٹر کہتے ہیں. ایکویٹر کی جو لائن ہے اس کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے جب بھی ہم کسی علاقے کے ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایکویٹر سے کتنا دور ہے، ٹراپیکل ہے یا پولر ہے. Get yourself familiar with the legend that is signs and symbols used on a map. اچھا، اب اس میں یہ جو ٹپ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آنریبل ٹیچر، اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ get a small globe of your own and study it thoroughly with reference to continents, oceans, seas, mountain ranges and the equator. کوئی خرچہ نہیں ہے، بہت معمولی خرچہ ہے. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں آنریبل ٹیچر کہ آپ ایک چھوٹا سا گلوب اپنا خرید لیں، اور صرف گلوب نہیں، ایک دو چیزیں ساتھ، اور اگر ممکن ہو تو ایک ورلڈ میپ آپ اپنا خرید کے آپ اپنے کمرے میں لگا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایٹلس اپنی ضرور خرید لیں. ایک کتاب کی شکل میں ہے، سستی سی ہے. آپ سوشل اسٹڈیز کے ٹیچر کے طور پر آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے. اور پھر جب آپ
میپ ریڈنگ کریں تو اس ہر میپ پر ایک آپ کو لیجنڈ ملے گا. لیجنڈ پر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے, تو اس کے ساتھ آپ کا متعارف ہونا بہت ضروری ہے. Study the world map and a map of Pakistan. It will not only enrich your knowledge of geography as such, but also help you in your teaching career. تو میں بات جیسے پہلے کر رہا تھا کہ ایک آپ کے پاس ایک گلوب, ایک ورلڈ میپ اور ایک ایٹلس بہت ضروری ہے اگر ہو تو. اور پھر میں آپ کو لیے یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی ہابی بنا لیں. فارغ بیٹھے, ایٹلس اٹھا لی, گلوب سامنے رکھ لیا, اس کو گھماتے رہیں, دیکھتے رہیں, غور کرتے رہیں, کہاں ہے سمندر, کہاں اوشنز ہیں, کہاں سیز ہیں, ماؤنٹن رینجز کہاں ہیں, ریورز دنیا کے بڑے بڑے کہاں ہیں, کینالز کون سی ہیں بڑی بڑی دنیا کی جنہوں نے سمندروں کو آپس میں ملایا ہوا ہے, سویز ہے, پاناما کینال ہے, وغیرہ وغیرہ. And finally, think and plan in advance the conduct of the given activities, including their practicability and productivity. Let's come to glossary now. میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم جغرافی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چیپٹر کا ٹائٹل چونکہ جغرافی ہے تو باقی بعد میں جو آنے والے ورڈز ہیں ان کی بات ہم کرتے ہیں ٹھہر کے, لیکن بچوں کو آپ سب سے پہلے بتائیں کہ جغرافی ہے کیا. اس سے پچھلا جو چیپٹر تھا ہسٹری پر, اس پر بات کرتے ہوئے میں نے بہت مختصراً ہسٹری اور جغرافی کو ڈیفائن کیا تھا, دونوں میں فرق بتایا. لیکن پھر بھی جغرافی جو ہے آپ بچوں کو بتائیں کہ یہ بنیادی طور پر اٹس دا اسٹڈی آف ارتھس سرفیس اینڈ پاپولیشن. چونکہ اکیلی سرفیس تو پھر ہمارے کسی کام کے نہیں ہے اگر ہم انسانوں کا ذکر نہ کریں جو اس زمین پر رہتے ہیں. تو یہ پوری زمین کی سرفیس کی اسٹڈی ہے, اس کی فزیکل فیچرز کی اسٹڈی ہے, اور اس پر جو پاپولیشن ہے اس کی اسٹڈی ہے. اور یہ اس سینس میں ہے کہ ہم یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ the way population is influenced by geography. دیکھیں انسان بھی جغرافی کو افیکٹ کرتے ہیں اور جغرافی تو بہرحال انسانوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ایسٹروناٹس, خلا نورد جو اسپیس پہ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں. ٹائٹل, عنوان, یونیفارم ایک جیسے, کمپس روز, قطب نما. یہ ایک آلہ ہے, ایک ڈیوائس ہے چھوٹا سا, بہت یوزفل ہے. یہ آپ کو ڈائریکشنز دکھاتا ہے, لیکن خاص اس پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک نیڈل ہوتی ہے جو ہمیشہ آپ جس طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, وہ سوئی جو ہے اس ڈیوائس پر وہ ہمیشہ نارتھ کو شو کرے گی. ایکرونیم, کچھ الفاظ کے جو پہلے لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے جو ایک ساؤنڈ دیتا ہے. اس کو اردو میں سرنامیہ کہتے ہیں. لکھا ہے کہ کچھ الفاظ کے پہلے حروف کو ملا کر کوئی لفظ بنانا, جیسے واپڈا ہے یا اپوا ہے. واپڈا کیا ہے؟ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور اپوا کیا ہے؟ آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن. اچھا, یہ اسی شکل میں ہی ایبریویشن بھی ہو سکتی ہے اور ایکرونیم بھی ہو سکتا ہے, لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو ایکرونیم ہے وہ ایک ساؤنڈ میں بولا جائے گا. میں آپ کو دو لفظ مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں جن میں سے ایک ایبریویشن سمجھ لیں آپ اور دوسرا ایکرونیم ہے. جیسے یو این او ہے. یو این او ایکرونیم نہیں ہے. یو الگ بولا جاتا ہے, این الگ بولا جاتا ہے اور او الگ بولا جاتا ہے, لیکن یو این او کا ہی ایک اور ادارہ ہے. فار ایگزامپل یونیسکو ہے. اب یونیسکو دیکھیں, یہ ایک لفظ کے طور پر بولا جاتا ہے, اس لیے یونیسکو ایکرونیم ہے اور یو این او جو ہے وہ ایبریویشن ہے. لیجنڈ پر ہم تفصیل سے ذرا بعد میں بھی بات کریں گے, مگر اٹس دی ایکسپلینیشن آف اے میپ. The type of a legend depends on the type of the map. Physical, political, tourist. اب نقشوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا, اگر فزیکل میپ ہے تو پولیٹیکل میپ ہے یا ٹورسٹ میپ ہے تو اس کے مطابق ہی ہر قسم کے میپ کا الگ لیجنڈ ہوگا. یہ وہ علامتیں ہیں جو نقشے کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. Let's come to textual explanations. First of all, it is surface of the earth. دیکھیے, زمین کی جو سطح ہے یہ آپ کو معلوم ہے, بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ خشکی اور پانی سے مل کر بنی, لیکن زیادہ حصہ اس کا پانی ہے. Land is 29%, comprising 7 continents. Water is
71%, comprising 5 oceans and many seas. اب اس کا کتاب میں میپ دیا گیا ہے، آپ اس کا ریفرنس ضرور بچوں کو سمجھا دیجیے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے، ریفرنس میپ آن پیج 60 آف دا بک. آپ اگر زمین کی سطح بچوں کو سمجھانا چاہیں تو اس میپ کی مدد سے آپ سمجھا سکتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا، کتاب کھولیے پیج نمبر 60 پر. یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں کانٹیننٹس کا، دی ارتھ سرفیس کے اندر. اب دیکھیں کہ یہ زیادہ تر حصہ جو زمین کی سطح پر ہے یہ آپ کو بلوئش نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ سارا پانی ہے. اور جیسے میں نے اس کے اوپر آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ 29% is the land and 71% is the water. Let's now talk about continent of Antarctica. دیکھیے جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں آپ دوبارہ سے ذرا آپ کو سامنے رکھیں پیج 60 پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانٹیننٹس ہیں ٹوٹل 7 ہیں. آپ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیفٹ سے شروع کرتے ہیں. نارتھ امریکہ کانٹیننٹ نمبر 1، ساؤتھ امریکہ 2، یورپ 3، افریقہ 4، ایشیا 5، آسٹریلیا 6. بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ بچوں کو بتائیے گا، بڑی دلچسپ بات یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا جو آئیلینڈ ہے، سب سے بڑا جو جزیرہ ہے وہ کانٹیننٹ بھی ہے، وہ آسٹریلیا ہے. یہ 6 کانٹیننٹ ہو گئے. اب 7واں کانٹیننٹ جو ہے وہ ہے انٹارکٹیکا، جہاں آبادی نہیں ہے. چند تھوڑے سے انسان ہوں گے جو ریسرچ کے لیے وہاں موجود ہوں گے، ادروائز برف ہے، پہاڑ ہیں. سو کانٹیننٹ آف انٹارکٹیکا، southern most continent stretching toward South America and New Zealand. دیکھیے کہاں نیوزی لینڈ اور کہاں ساؤتھ امریکہ. یہ سارا نیچے جو ساؤتھ پول covers an area of 13.66 million square kilometers. 1,37,00,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں یہ پھیلا ہوا ہے. It has mountains as well as rivers. اتنا وسیع یہ کانٹیننٹ ہے. Let's come to conduct of activities. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس چیپٹر کے ٹیکسٹ میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور آپ میرے ساتھ ذرا پیج 59 کھولیے جس کا SLO 3 and 4 ہے. And that is about finding the bolts of the map of Pakistan and locating the direction of Khyber Pakhtunkhwa. یہ ایکٹیویٹی ہے جو ہم سے بات کریں گے. اب دیکھیں ٹاپ پہ لکھا ہے Here is a map of Pakistan. Find the bolts of map and also locate the direction of Khyber Pakhtunkhwa through a directional diagram. اب اس میں آپ پہلے تو جیسے میں نے لکھا ہے کہ ریفریش دا اسٹوڈنٹس نالج آف بولٹس. بولٹس کے بارے میں آپ پڑھا چکے ہیں. بولٹس میں ایک دو جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. B stands for border. بارڈر جو بھی کسی ملک کا یا کسی پروونس کا یا کسی علاقے کا. O stands for orientation. آپ بچوں کو بتا چکے ہیں کہ orientation means direction of some place or area shown through arrows. That is orientation. L stands for legend. T for title of the map. S for scale. Scale کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، بچوں کو پڑھا چکے ہیں کہ نقشے میں کیا ہے. یعنی ایک اس میں اسکیل دیا ہوتا ہے کہ بھئی 1 سینٹی میٹر از اکول ٹو سو مینی مائلز اور سو مینی کلومیٹرز آن دا ایکچوئل گراؤنڈ. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا میپ ریڈنگ میں وہ ہے لیجنڈ. اب ذرا دوبارہ پیج 59 پہ آئیے. یہ پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو میپ ہے اور رائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیجنڈ دیا ہوا ہے. کیپٹل آف کنٹری، ہیڈ کوارٹرز دیٹ از پروونس پشاور، جو کہ ہم نے KPK کو لوکیٹ کرنا ہے. باؤنڈری کا یہ کلر ہے، یہ سمبل ہے، یہ سائن ہے، واٹ ایور. اور پھر باؤنڈری جو پروونس کی ہے اس کا باؤنڈری ورکنگ باؤنڈری ہے، لائن آف کنٹرول ہے اور ریور ہے. یعنی یہ آپ کو یہ جو لائنیں دی ہوئی ہیں نقشے میں، دریا آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، یہ خاص طور پر یہ جو اتنے سارے دریا ہیں اور پھر سندھ آ رہا ہے، یہ آپ کو لیجنڈ آپ کی مدد کرتا ہے. اس کو بچوں کو آپ نے خاص طور پر سمجھانا ہے کہ لیجنڈ سب سے پہلے وہ کسی بھی میپ میں دیکھیں. اینڈ دین after refreshing the students' knowledge of bolts, find the bolts of the map and locate Khyber Pakhtunkhwa. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.